मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात में से है। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। ये सूरत भी मक्की सूरतों में से है। इसमें भी ज़्यादातर अक़ीदा तौहीद का बयान, अहकाम का बयान बहुत कम होगा। अल्लाह फरमाते हैं किताब का जो नाजिल करना है ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है, रब्बुल आलमीन की तरफ से। ला रैब फ़ीहि, और इस किताब में कोई शक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह ने ख़बरदार कर दिया कि इसको गौर से सुनो, गौर से समझो, इसको हल्का ना लो, इसके बारे में सीरियस होके इसको सुनो भी और इस पर अमल करने की भी कोशिश करो। फरमाते हैं हम यक़ूलून अफ़्तरा, क्या ये लोग ये कहते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ ली है? ना ना ना, बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक, बल्कि ये तो हक़ है आपके रब की तरफ से है। और क्यों भाई, इसमें हिकमत क्या है? अल्लाह को क्या पड़ी है कि आसमान से अपना कलाम को नाजिल कर रहा है? क्या ज़रूरत है अल्लाह को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया? फरमाया ये इसलिए हमने ये काम किया, लितुनज़िरा क़ौमन, कि आप एक ऐसी कौम को डरा दें, मा अताहुम मिन नज़ीरिन, जिनके पास कोई अब तक डराने वाला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले आया नहीं है। यानी जो मक्का के उस वक्त लोग थे उनमें तो कोई डराने वाला नहीं आया था। जो पैगंबर गुजरे थे तो बहुत कदीम थे, और मक्का में तो हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर भी नहीं आए। तो क्योंकि इन पर तवील ज़माना गुजर चुका है, गुमराही की तरफ जाए चले जा रहे हैं। शिर्क, बिदअतें, क़त्ल व गारत, झूठ, ये सारी चीज़ें इनकी सोसाइटी में आम होती चली जा रही हैं, जिससे ये समझ रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब अल्लाह की रहमत ने तकाज़ा किया कि कोई उनको आके डराए कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसका तुम्हें आखिरत में भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी हिकमत थी जिसकी वजह से हमने आप पर कलाम को नाजिल किया। लअल्लहुम यहतदून, शायद ये लोग हिदायत पा जाएं, सीधा रास्ता मिल जाए इनको। फिर आगे अल्लाह ने बताया कि अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, क्योंकि अल्लाह ने नाजिल किया है। इस कलाम को वैल्यू दो, वैल्यू जभी दी जाएगी जब आपको ये पता चलेगा कि कलाम किसका है। तो इसलिए अल्लाह ने अपनी तारीफ़ की। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, वमा बैनहुमा, और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। इसकी तफसील मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, लिहाजा मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा कि 6 दिनों का क्या मतलब है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया, मुतशाबिहात में से है। इसकी भी मैं कई दफ़ा तफसील बता चुका हूँ कि इन आयतों को अपने ज़ाहिर पर रखा जाएगा, हकीकत अल्लाह के सुपुर्द। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया अंज़ला अलैकल किताब, अल्लाह ने आप पर किताब को नाजिल किया। मिन्हु आयातुम मुहकमात, इनमें बहुत सी मुहकम आयात हैं। मुहकम का मतलब जिनके बिल्कुल वाज़ेह हैं वो। व उखरु मुतशाबिहात, कुछ मुतशाबिहात भी हैं। हर किताब में होता है ऐसे, कुछ मुतशाबिहात होती हैं। तो मुतशाबिहात को मुहकमात को सामने रख के हल किया जाएगा। मुतशाबिहात की ऐसी तफसीर नहीं होगी जो मुहकमात के ख़िलाफ़ हो जाए। तो क्योंकि अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है, ये मुहकम आयत है, लैसा कमिस्लिही शैउन। लिहाजा अब सुम्मा इस्तवा अलल अर्श की ऐसी तफसीर की जाएगी कि उसकी इंसानों की मुशाबहत ना हो जाए। अब इंसान जब तख्त पे जलवा फ़रोज़ होते हैं तो कैसे होते हैं? बादशाह सलामत जाते हैं, तख्त के ऊपर बैठते हैं। तख्त भी सच्ची मुच्ची का तख्त ही होता है, लकड़ी का या पत्थर का। तो अब ज़ाहिर है ये तफसीर नहीं की जाएगी, तो ताकि इंसानों से मुशाबहत ना हो। तो कहा जाएगा अल्लाह का तख्त, अल्लाह ही हकीकत जानता है उसकी। अल्लाह कैसे जलवा फ़रोज़ हुए, अल्लाह ही हकीकत जानता है। और ये सारी बातें अल्लाह ही के सुपुर्द की जाएंगी। हम तो बस इसके ज़ाहिर को तर्जमा करेंगे, हक़ाइक़ यानी इसकी जो कैफ़ियत है, वो कैफ़ियत हम मुफ़व्वज़ इलल्लाह करेंगे, अल्लाह की तरफ छोड़ देंगे। तो सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी जो अर्श होता है। मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन, तुम्हारे लिए कोई भी उसके सिवा कोई दोस्त नहीं है। वला शफ़ीइन, और ना कोई शफ़ात करने वाला। यानी शफ़ात भी अल्लाह ही करेगा और दोस्त भी अल्लाह ही है। यहाँ शफ़ात से मुराद है वो शफ़ात जो क़हरी हो, ज़बरदस्ती की शफ़ात, क्योंकि अल्लाह की परमिशन से शफ़ात हो सकेगी क़यामत के दिन। इसका कुरान ही में ज़िक्र है, जिस पर मैं कई बार पहले बयान कर चुका हूँ। यानी ये कुरान ही की आयतों के रेफरेंस से मैं इस मसले को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो शफ़ात जिसकी अल्लाह शफ़ात की इजाज़त देगा, जिसको इजाज़त देगा और जितनी इजाज़त देगा। यानी मखसूस लोगों के लिए मखसूस हद तक और मखसूस अफराद ही कर सकते हैं उस शफ़ात। तो ये महदूद शफ़ात की इजाज़त होगी। वो मखसूस लोग कौन होंगे? पहली शर्त है कि अहले ईमान और अहले तौहीद में से हों, वो इस्लाम पर हों, उनकी मौत इस्लाम पर वाक़ हुई हो। नंबर 2, उनके लिए लिमिट
شفاعت ہوگی وہ کتنی وہ ہر ایک کے لیے الگ ہوگی، اور کرے گا کون؟ جو اس امت کے بڑے لوگ ہیں، پیغمبر، شہداء، علماء، صلحاء، وہ لوگ شفاعت کریں گے، اس کی نفی نہیں ہے یہاں پہ۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، جو اللہ کی طرف سے شفاعت، اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے، تو یہاں بھی جو جن کو اللہ اجازت دے گا تو وہ بھی تو اللہ کی اجازت سے ہوں گے نا، اس لیے لا اللہ ہی سے لگانی ہے، راضی اللہ ہی کو کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے بارے میں پرمیشن جب لیں گے تو اللہ دے گا پرمیشن، اللہ اپنے محبوب لوگوں کے بارے میں ظاہر ہے پہلے پرمیشن دے گا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، واللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے زمین کی طرف چیزوں کی تدبیریں کرتا ہے، آسمان سے زمین کی طرف، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا میں عرش پر ہوں، تو وہاں تدبیریں کرتا ہے وہ۔ پھر بار بار میں بتاؤں کہ کما ہوا لائق بشانی، اس کی حقیقت میں اس کی کیفیات میں جانے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ اس میں گھسنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ حقائق ان کی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہم بس اتنا کہ وہ تدبیریں کرتا ہے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر یہ سارے اعمال اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی حساب و کتاب کے لیے جو جائیں گے نا لوٹ کر، کہ اس وقت تو تدبیریں ہو رہی ہیں، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کے رزق بڑھانا ہے، کس کا رزق کم کرنا ہے، پھر یہ سارا جو حساب و کتاب کے لیے فائلیں جو بن رہی ہیں نا، یہ ساری جائیں گی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پیش تو ہر وقت ہوتی ہیں، اللہ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، لیکن ایک ظاہری طور پر تو وہ اس دن میں یہ کام ہوگا جس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا ہمارے یونٹ کے مطابق، مما تعدون۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو علماء نے اس میں تطبیق دی ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کا ایک دن کسی کے لیے 50,000 سال، کسی کے لیے 1000 سال، کسی کے لیے منٹوں کے برابر ہوگا وہ۔ تو جن کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے نا، ان کو وہ دن اتنا ہی لمبا اور اسی حساب سے وہ دن ان کو چھوٹا لگ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے وہ اللہ جو غیب اور شہادت یعنی چھپی ہوئی چیزوں کا علم بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کا علم بھی جانتا ہے۔ العزیز، زبردست غالب ہے، الرحیم، اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ایسا صاحب کمال ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا، جس چیز کو بھی پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں آج تو میڈیکل سائنس نے اور جو سائنس کے دوسرے شعبہ جات ہیں اتنی ترقی کی ہے، کہتے ہیں فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کہ فطرت نے جس چیز کو بھی جیسا بنایا نا بہترین انداز سے بنایا۔ جانوروں کو دیکھ لیں، سمندر میں رہنے والے جانور، خشکی پہ چلنے والے جانور، ہر چیز یعنی ہر جانور کو اگر چونچ دی ہے تو اسی کے حساب سے دی ہے، اس کا نظام ہاضمہ اسی کے حساب سے بنایا، اس کی خوراک اسی کے حساب سے رکھی، تو ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا اس نے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی ابتدا، جو تخلیق کی ابتدا اس نے کی مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، پھر پہلی دفعہ میں تو مٹی سے بنایا آدم کو، پھر ان کی جو نسل بنائی من سلالتن، ایک خلاصے سے، مٹی سے مختلف چیزیں کشیدی جاتی ہیں، مٹی سے پھل، گوشت، سبزیاں، یہ سب بنتی ہیں۔ مٹی میں جو اجزاء ہوتے ہیں نا، ان اجزاء سے آئرن نکلتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل کے پھل کی شکل میں جمع ہوتی ہیں، پھر وہ ماں باپ کھاتے ہیں تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے جو اسپرم کی شکل میں جمع ہوتا ہے، پھر اس سے اولاد بنتی ہے، تو یہ ہے سلالہ۔ یعنی بہت عجیب اللہ کی قدرت ہے، ایک ہی مٹی ہے کیا کیا بن رہا ہے، اس سے کتنے قسم کے کھلونے بن رہے ہیں اور زندہ کھلونے۔ تو یہ سلالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، یعنی ڈاکٹرز مجھے بتا رہے تھے کہ انسان کی جو اللہ نے ایسی کیلکولیشن اندر رکھی ہوئی ہے، ہم جو بھی کھاتے ہیں نا تو ہماری باڈی کو جس چیز کی ضرورت ہے، باڈی وہ معدہ ہمارا وہاں سے کھینچ لیتا ہے اس کو، اور باقی سارا فضلہ بن کے نکل آتا ہے۔ تو جس چیز کی وہ پوری کیلکولیشن ایک کی ہوئی ہے، اور ہر ایک کی باڈی کی کیلکولیشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں بعض لوگوں کے بال بہت گھنے خوبصورت ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھا رہے ہوتے بالوں کو گرو کرنے والی، اور بعض لوگ پورے ملٹی وٹامن کھا رہے ہوتے ہیں اسپیشل بالوں کے لیے، پھر بھی بال ان کے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بالوں میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں کی باڈی میں ایک جیسے سافٹ ویئر نہیں ہے۔ اس کی باڈی میں، اس کی ڈی این اے میں ایک چیز ہے کہ یہ کچھ بھی کھائے گا تو اس کے بال گھنے ہوں گے، یعنی بالوں کو جو منرلز چاہیے وہ باڈی کشید لے گی، کھینچ لے گی، اور دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں اس کی مضبوط ہوں، تو وہ کچھ بھی کھائے گا اس کی باڈی سے جو ہے نا خوراک سے کیلشیم کو اس کی باڈی کھینچ لے گی اور ہڈیوں میں لگا دے گی جا کے۔ تو ہر ایک کا الگ ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ تو اتنا زبردست نظام بنا دیا کہ انسانوں کا الگ، جانوروں کا الگ، اور پودوں کا الگ، ہر پودے کا دوسرے سے الگ، اور سب میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے۔
اب سب کو ایک جیسی کھاد مٹی پانی مل رہا ہے لیکن رزلٹ سب کا بالکل ایک الگ آ رہا ہے. تو انسان کا بھی ایسا ہی ہے کہ کیا کچھ ماں باپ کھا رہے ہیں لیکن اسپم بن رہے ہیں وہ ایک بالکل ہی ایک الگ پروسیس ہے. ساری خوراکوں سے جو اسپم کو جن چیزوں کو چاہیے، اسپم میں جو منرلز ہونے چاہیے وہ سارے جو ہے وہ خوراک سے آ کے اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بچے کو تیار کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں. فرمایا ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر اس پانی سے، گھٹیا پانی سے، یعنی گھٹیا کا مطلب جس کو عرف میں برا سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، گھن آتی ہے انسان کو اس سے، ماء مہین کا یہ مطلب ہے. ثم سواہ، پھر اس سے انسان کی کو تسویہ کیا. یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مہین جو ہے نا، کیونکہ گھٹیا پانی کو کہتے ہیں، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں اسی آیت کی وجہ سے منی جو ہے ناپاک چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، کیونکہ قرآن کے ظاہر گھٹیا میں کامل درجے کی گھٹیا جب ہی ہوگی جب وہ اس کو ناپاک قرار دیا جائے. اور وہ جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی میں نبی کے کپڑوں سے منی کو کھرچا کرتی تھی. تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ کھرچنا اس کی علامت ہے کہ یہ ناپاک ہے. ہاں چونکہ خشک ہو جاتی ہے تو خشک چیز جو ہے وہ دھونا ضروری نہیں ہے، کھرچنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے. جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک یہ منی کے پاک ہونے کی دلیل ہے. امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک وہ کہتے ہیں منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ کھرچتی نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ دھوتی. تو چونکہ امام حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ قرآن کے ظاہر کو بہرحال ترجیح دیتے ہیں، تو انہوں نے حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا کہ قرآن سے وہ میچ کرنے لگے. کیونکہ گھٹیا میں ظاہر یہی ہے کہ گھٹیا میں کامل درجے کی گھٹیا وہی چیزیں ہوتی ہے جو ناپاک بھی ہوتی ہے. اس کی میں اس فقہی مسئلے کو میں اس سے پہلے بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. ثم سواہ، پھر ہم نے اس انسان کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح پھونک دی. یہ کتنی عجیب بات ہے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ زندہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ تو بے جان لوتھڑا تھا، اچانک اس میں جان کیسے پڑ گئی؟ وجعل لکم السمع والابصار، اور ایسے ہی بے ڈھنگی سے جان نہیں پڑی بلکہ اس کے کان بنا دیے ماں کے پیٹ میں، اور آنکھیں بنا دیں اس کی، والافئدہ، اور دل بنا دیا دھڑکنے والا. قلیلا ما تشکرون، اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. یہ عربی میں محاورہ ہے، جب کوئی بالکل بھی شکر نہ کر رہا ہو نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا کرتے ہو، اور اصل بات یہ کرتے ہی نہیں ہو بالکل، کیونکہ یہ کوئی شکر نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے بنایا اور ساری نعمتیں دیں اور آپ اس کی نافرمانی کریں. تو جو نافرمان ہے وہ تو بالکل ناشکر ہے. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنا دیا تجھے. اور ان کی باتیں سنو، یہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، گم کا مطلب ہم تو غائب ہو جاتے ہیں، قبر کھود کے دیکھو 10-20 سال کے بعد کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا اس میں. ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم دوبارہ تخلیق میں ہوں گے؟ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو یعنی اللہ نے اپنی قدرت پہلے بیان کی کہ کیسے مٹی سے میں کشیدتا ہوں اور پھر اسپم بناتا ہوں اور انسان بنا کے اس میں بے جان چیز میں جان ڈال کے بچہ بنا کے باہر نکال دیتا ہوں، اور اس کے آنکھ ایسے ہی نہیں بلکہ آنکھ، کان، دل، دماغ، یہ سب چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو جو یہ کام کر سکتا ہے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ الٹی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں. کیونکہ یہ مان لیں گے نا اگر ہم دوبارہ پیدا اللہ ہمیں کر سکتا ہے، تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی، اور یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کیوں ہوگی، بھائی حساب و کتاب دینا ہے. تو ان سب باتوں کے بعد آ کے خواہشات قربان کرنی پڑیں گی، شراب چھوڑنی پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا، اور بہت ساری برائیاں جس کو اسلام نے برائیاں کہا ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی. نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ایک طویل سلسلہ شرعی احکام کا. تو اس لیے ان سب کا بہترین حل یہ کہ آخرت کا انکار کر دو، جیسے کہ ایتھیس لوگوں نے کیا. انہوں نے تو اور آگے نکل گئے، خدائی کا انکار کر دیا، تو اب سب کچھ حلال ہو گیا ان کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ خواہشات کی غلامی، اللہ کا انکار جس کی بیس پہ یہ، اللہ سے ملاقات کا انکار جس کی بیس پہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر آگے آپ ان کو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم جس طرح مرتے ہو نا تو موت کے وقت تمہاری روح فرشتہ نکالتا ہے. تو جس اللہ نے تم پر فرشتے کو مقرر کیا ہے روح نکالنے کے لیے، وہی اللہ قیامت میں تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا. موت کے بعد تم فنا نہیں ہو جاتے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یہ کہتے ہیں نا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا، تو آپ بتائیں ان کو، یتوفاکم ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے وہ تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی وہ تمہاری روح نکالتا ہے. وفات کا مطلب یہ تمہیں وصول کرتا ہے. دیکھیں موت کا تو سبب
یہی ہوتا ہے جو دنیا میں اسباب ہیں، کسی نے کوئی گولی لگ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. لیکن جب روح نکلتی ہے نا تو روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے. فرشتہ یہ نہیں کرتا کہ گلا گھونٹ کے آپ کو مار دیتا ہے. موت کا تو ایک سبب ہوتا ہے، وہ سبب تو ایک سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے اس کی موت کی، ہر موت کی. تو قرآن اس کا منکر نہیں ہے. تبھی کسی صحابی نے اس آیت پر نبی سے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم جو مرتے ہیں فرشتہ تھوڑی مارتا ہے، ہمیں تو قتل ہو جاتے ہیں، تلوار سے مرتے ہیں. لیکن جب مرتے ہیں نا تو روح جو نکلتی ہے ہماری، یعنی ہم اپنے آپ سے نکل جاتے ہیں، تو وہ جو نکلنے کا عمل ہے وہ فرشتہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ فرشتہ وصول کرتا ہے اس روح کو. یہ بات تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے. فرمایا وکل بکم، جو تم پر متعین ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ نہیں دے گا تم کو.